आज फिर वेबिनार को लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है वेबिनार का, कोई कनेक्शन जो है ना वो सही नहीं हो रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी आवाज़? और अभी स्लाइड भी शो हो जाती है आपको, स्लाइड अपलोड हो रही है बस। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चले जी, हीरा जफर, शुक्रिया बहुत आपका मुझे इन्फॉर्म करने का। लुबैना साहबा को भी आवाज़ आ रही है। बस करीब ये दूरी के जो फासले हैं ना, दूर वाली आवाज़ वाले, इंटरप्शन वाले, ये ख़त्म होने वाले हैं इंशाल्लाह। अगले 1-2 हफ्तों के बाद हम सब रूबरू होंगे, तो फिर हिसाब होगा सारा। मेरा भी एहतसाब होगा और आपका भी एहतसाब होगा, ऐसे ही है। चले, मेरी दरअसल आज आँख ही अभी जस्ट फ्यू मिनट्स पहले पूरे 10:59 पे मेरी आँख खुली है और मैंने देखा टाइम हो गया। और चले जी, हमने आज मुकम्मल कर लेना है। आपके सामने स्लाइड्स रख रहा हूँ मैं। ये तारुफ हदीस का तारुफ और अहमियत के हवाले से थी। फिर तो मैं आपके सामने से ही आपके जब आप रूबरू होंगे ना, तो फिर आपसे सुनूंगा कि जो आपको बताया गया था वो कितना का आपको याद है। ये सारी आयात जो आपके सामने नजर आ रही है अभी आपको स्क्रीन के ऊपर, एक एक करके सुनूंगा, एक एक से सुनूंगा, और जो जो मैंने कहा है सब सुनूंगा। हुज्जियत हदीस के बारे में हम बात कर रहे थे। हुज्जियत हदीस लास्ट हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो गया था। मैंने इसमें एक दो अशार इसमें शामिल किए हैं। शेर तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, मुझे तो इतनी जल्दी याद नहीं होते। अगर हम खुद लिखे हो तो वो याद हो जाते हैं, खुद की शायरी। मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर हुक्म मोहम्मद हो उधर गर्दन झुकाई हो। ये हुज्जियत हदीस के हवाले से एक ये शेर, एक अगले पेज में मैंने लिखा है, बाकी सारे वो सलम किताब के अलावा भी हिकमत की तालीम देते हैं। कुरान पाक की आयात इस पे गवाह है। भी नहीं आती लिखनी। अच्छा चले, कभी आप मेरी उम्र तक पहुंचेंगे तो शायद आप इस काबिल भी हो जाए, हालात आपको सिखा दें, शेर लिखना भी सिखा दे, दर्द बयान करना सिखा दे। आवाज अब कैसे कट रही है, क्यों कट रही है? अच्छा जी, तालीम हिकमत 1 2 3 4 5, फिफ्थ वन, जो हेडिंग है इसके अंदर, तालीम हिकमत। तालीम हिकमत के हवाले से हम बात कर रहे थे। हिकमत की तालीम देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक में है वही अल्लिमुहुमुल किताब वाली हिकमत। आपको वो हिकमत और आप किताब और हिकमत की तालीम देते हैं नबी। मैं कुछ लिख रहा हूँ इसलिए आपको शायद आवाज़ अभी नहीं आ रही होगी।
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، یہ کتاب یہ وَيُزَکِّیهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکمہ، یہ قرآن پاک کی آیات کا حصہ ہے، تعلیم حکمت حجیت حدیث کی امپورٹینس ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس کی ایک ہمیں ہیڈنگ اس میں یہ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتاب کی تعریف، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے تھے، آپ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں کو بتاتے فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت سارے امور کے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں فرماتے، جو بھی آپ فرماتے وہ حکمت کی تعلیم ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع، ایک تلاوت کرنے کی جانے والی وہی، اور ایک وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ غیر مطلوع وہی جو ہے نا اس کو حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے، حدیث کا، کہ یہ حدیث ہے۔ جی اگلا پوائنٹ ہے عمل صحابہ، صحابہ کرام کا عمل حجیت حدیث کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو تھے وہ عمل فرماتے، مسجد میں لوگ آئے تھے، جب مسجد کے دروازے پر پہنچے، ایک قدم ان کا ابھی اندر تھا، ایک قدم ابھی باہر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ یہ ایک اس میں دلیل کافی ہے آپ کو، عمل صحابہ میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی نمونہ کر کے دکھایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام نے اسی وقت ویسے ہی عمل کیا۔ بہت سارے معاملات جیسے کہ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کمان لے لیتے اور صفیں سیدھی کرتے جہادیوں کی، تو صحابہ کرام ویسے ہی ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لیڈر مقرر کرتے وہ لیڈر بن جاتا، تو صحابہ کرام اس پر ہر بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر، ہر بات پر، ہر حکم پر عمل کرتے۔ رضا ظفر بیٹا اس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ حجیت حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے، ایک ہیڈنگ یہ بھی ہے کہ عمل صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے، صحابہ کرام اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاتے۔ ایک دفعہ ابن مسعود، حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کا بیٹا ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے مسعود، ان کا بیٹا ہے ابن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور کہتے کہتے فرماتے، خطبہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، جہاں بھی ہو بیٹھ جاؤ آپ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
ابھی مسجد میں داخل ہو ہی رہے تھے, ابھی ان کا ایک قدم اندر تھا ایک قدم باہر تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑتے ہی انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ میں دوسرا قدم ہی مسجد کے اندر رکھ لوں, وہ وہیں پہ بیٹھ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً عمل پیدا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر. تو یہ عمل صحابہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں عمل صحابہ میں. آپ نے مطلب آپ کی کتابوں بکس میں بھی اگر آپ توفیق ہو کبھی کھول کر پڑھنے کی تو اس میں پڑھیے گا, تو صحابہ کرام کا عمل موجود ہے. اچھا جی, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. محمد سے وفا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا یا جو کرنا پسند کیا, اس کو پسند کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا یہی ہے. تو حجیت حدیث میں ایک یہ بھی شعر آ جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ چلے جی, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو سبیل المومنین کہ مومنوں کا رستہ بھی حدیث پر عمل کرنا ہی حجیت حدیث ہے. حجیت حدیث سے یہ حدیث کی امپورٹنس جو ہے اس کی ایک ہیڈنگ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سبیل المومنین ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ دو چار باتیں آپ لکھ سکتے ہیں. کہ ہمیں کیا باتیں لکھیں گے, آپ عبادات کے حوالے سے لکھیں گے کہ ہمیں مومنوں کو پتہ چلتا ہے نماز کا, جب قرآن پاک کے اندر ذکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے ہی مومنین نماز پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کے جو مصارف بتائے, زکوٰۃ کا جو طریقہ بتایا, جو چیزیں مصارف جو بھی بتائے ہیں وہ کیا تھے, مومنین اسی پر عمل کرتے ہیں. عبادات کے حوالے سے ہے, اس طرح بہت سارے معاملات کے لین دین کے حوالے, تجارت کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ رہنمائی کرتی ہیں مومنوں کی. ٹھیک ہے, معاملات لین دین کے حوالے سے بھی, نکاح و طلاق کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے, کتنی مثالیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں سبیل المومنین کے. پھر مسلمانوں کی اتحاد کا ذریعہ, مسلمان جو ہیں وہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اس کے نبیوں پر, فرشتوں پر ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے, اور مسلمان کے پاس دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ آپ اس کے اندر لکھیں گے, یہ حدیث پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت. ٹھیک ہے, تو جو اس کو پکڑ لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں زندگی کے انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرے, اپنا دستور بنائے, اپنا قانون بنائے, تو وہ مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ تمام مسلمان جو ہے نا وہ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ یہ کہ ہر ملک میں ہر اسٹیٹ والے اپنے ذہن کے مطابق قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کر صرف حقوق بنیادی حقوق انسانیت کی بات کریں, جیسے ہیومن چارٹر امریکہ وغیرہ نے جو بنایا ہے, تو وہ صرف مطلب خود کی ذہنی اختراع جو ہو. خفی کا مطلب ہوتا ہے بچے چھپا ہوا, ثنا کمل, خفی چھپا ہوا. اچھا, تو اگر جو کوئی بھی ملک والا, کوئی اسٹیٹ, کوئی شخص یا انفرادی طور پر, ذاتی طور پر کہے کہ میں اس طرح سے عمل کروں گا, یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے, جب وہ قرآن اور سنت کے مخالف ہے چاہے وہ ٹھیک ہی ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ پراپر اس کی جب قرآن میں حکم ہے کہ آپ اس طرح سے کریں, تمام مسلمانوں کا اتحاد کا ذریعہ, پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتحاد کا ذریعہ ہے وہ ایک قرآن اور ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں فرض ہیں, سنتوں میں اور نوافل میں چاہے کہیں نہ کہیں اختلاف ہے, مگر فرائض میں کوئی اختلاف نہیں ہے, فرض پورے ہیں. قرآن پاک کے 30 سپارے تمام دنیا کے تمام مسلمان مانتے ہیں. حدیث وہی خفی, ہاں بالکل صحیح کہا ثنا قبل آپ نے, وہی خفی ہے کہ حدیث کو وہی خفی کہا جاتا ہے اور قرآن کو وہی جلی کہا جاتا ہے. جلی کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت کی جائے, تو حدیث قرآن وہی جلی ہے, جیم لام چھوٹیا, تو یہ وہی خفی جو ہے اس کو حدیث کو وہی خفی کہا جاتا ہے. کیونکہ وما جانتے کو انل ہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, الا وحی یوحا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے, جو بھی یہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہی جلی بھی ہوتی ہے, وہی خفی بھی ہوتی ہے. وہی جلی وہی مطلوع ہے, تلاوت کی جانے والے وہی جلی, اور وہی خفی غیر مطلوع, وہی جس کی تلاوت نہ کی جائے, لازمی نہ ہو جس کی تلاوت کرنا. ٹھیک ہے, ہاں جی. مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ, مسلمان متحد رہتے ہیں, اتحاد رہتا ہے ان کے آپس میں جب وہ حجیت یا حدیث, جب وہ حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حجت حدیث کا. اب قرآن میں تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن پر بہت سارے لوگ بہت سارے مطالب لے سکتے ہیں, لیکن ہمیں حدیث کی طرف سے رہنمائی فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول یہ ہے, اس میں یہ حکم دیا گیا ہے, تمام حکم کو چھوڑو, صرف اس حکم کو اپناؤ, دیکھو. ٹھیک ہے, تو لوگ بھٹکتے نہیں ہیں. حدیث کی حجیت, حدیث کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ ہے. مسلمان
ایک چیز پر جو قرآن کی ایک تفسیر ہو اس پر متفق ہو جاتے ہیں. حدیث کی تاریخی اہمیت. حدیث شریف کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ تاریخی اہمیت میں ہم دیکھتے ہیں کتاب تھی، اس نے آپ کے لیے کچھ پوائنٹس اس میں سے نکالے تھے، وہ مجھے لگتا ہے بچوں نے کہیں آگے پیچھے کر دی ہے کتاب. بس ایک منٹ بچوں میں مل گئی. جی تاریخی اہمیت میں آپ لکھیں گے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، غزوات کے متعلق معلومات آپ کو ملتی ہیں حدیث سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کیا فرماتے تھے، کیا کرتے تھے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کا طرز عمل. ازواج مطہرات مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو زندگی کیسی تھی. ازواج مطہرات اور اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار و محبت اور تعلقات کیسے تھے، طرز عمل کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز زندگی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ وغیرہ، یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں. لہٰذا اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ہمیں معلوم ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ہوئے
ہاں جی، حدیث کی ادبی اہمیت. اب ٹھیک ہے آواز؟ اب آ رہی ہے آپ کو آواز صحیح؟ اچھا بچوں، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ رپیٹ کر دیتا ہوں. حدیث کی تاریخی اہمیت ہے. حدیث کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں حدیث کے ذریعے سے غزوات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی معلومات ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور عادات کے بارے پتہ چلتا ہے. اچھا، اب کیا کیا جائے؟ آواز کٹ رہی ہے، میں کیا کروں؟ کیا کروں کیا نہ کروں؟ اب دیکھیے گا، اب ٹھیک ہے آواز؟ یہ ابھی بھی کٹ رہی ہے آواز ٹھیک ہے آپ کو؟ آواز اب ٹھیک ہے؟ ابھی بھی پرابلم ایشو ہے؟ اب ٹھیک ہے آواز بچے؟ بچے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی بتا دیں مجھے. کسی کو آ رہی ہے، کسی کو نہیں آ رہی؟ میں کیا کروں؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرمان صاف کر لیں، شاید آنے شروع ہو جائے. اچھا جی، حدیث کی تاریخی اہمیت ہم دوبارہ کرنے لگے ہیں. جن بچوں کو آواز آ رہی ہے پھر بعد میں کمیونیکیٹ کر لیجیے گا، یا مجھے گروپ سے پوچھ لیجیے، میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. شیئر آپ سے کر لوں گا. یہ دوبارہ ذرا کرنا مشکل ہوتا ہے اور وقت بھی میرے پاس اتنا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا تعاون کروں گا جیسے کرتا آیا ہوں، چاہے آپ نہیں بھی کرتے. حدیث کی تاریخی اہمیت.
تاریخی اہمیت میں ہم لکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی معلومات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. غزوات کی تمام معلومات ہے، کتنے افراد تھے، اور پھر غزوات میں دونوں طرف کے افراد کتنے تھے، پھر کیا کیا جنگی سامان تھا ساتھ ساتھ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احکامات تھے دوران جنگ کے درمیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، طرز عمل کیا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا طرز عمل تھا، جو منافقین تھے ان کے ساتھ کیا طرز عمل تھا، اور ان کے ساتھ جو دشمن کے فوجی سپاہی تھے، دشمن کی جو فوج تھی ان کے ساتھ کیا طرز عمل تھا. تمام باتیں ہمیں غزوات سے ہمیں ملتی ہیں، غزوات کی معلومات ملتی ہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خصائل کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ رہن سہن کیسا تھا، عادات کیا کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، یہ تمام معلومات ہمیں یہ تاریخی اہمیت میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمیں تاریخی لحاظ سے معلومات فراہم کرتی ہے. غزوات کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کے حوالے سے بھی، رہن سہن کے حوالے سے بھی ہمیں معلومات ملتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث کی ادبی، ثقافتی اور معاشرتی اہمیت. اچھا، عربی ادب کو اسلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آیا، اسلام نے کیا کیا تھا، عربی ادب کو ایک خاص رنگ دیا، اسلوب متعین کیے عربی ادب کے جو اس سے پہلے اس میں نہیں تھے. حدیث نبویہ نے عربی ادب کو خاص رنگ دیا اور اسلوب متعین کیے جو اس سے پہلے اس میں نہیں تھے عربی ادب میں. یہ ادبی اہمیت ہو گئی. اور اسی طرح ثقافتی اور معاشرتی اہمیت کے حوالے سے حدیث نبویہ سے ہم نے عربی تہذیب اور ثقافت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جب جاری ہوتا، ان فرامین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث جو ہیں وہ تہذیب کے حوالے سے اور ثقافت کے حوالے سے بھی تھی. جب یہ کہ عرب کا یہ رواج ہے، عرب کے رسم و رواج کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. جیسے عید عین کے حوالے سے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. میلے لگتے تھے مدینہ شریف میں بھی اور مکہ شریف میں بھی، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. جو تہذیب اور ثقافت تھی اس کو پھیلایا حدیث نے. صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین لوگوں نے جب حدیث کو جمع کیا اور حدیث کا بیان کیا، دور دراز علاقوں میں جب پھیل گئی، دوسرے ملکوں میں بھی ایران فارس تک مسلمان پھیل گئے. وہاں پہ جب کی جو ثقافتی جو تہذیب تھی حدیث کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل گئی. سمجھ آ گئی بات کی؟ حدیث کی امپورٹنس، حجیت حدیث اس لیے بھی ہے کہ مسلم کے حدیث نے عرب کی تہذیب اور ثقافت کو پھیلایا ہے. آج ہم تک بھی بہت ساری معلومات پہنچتی ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تہذیب اور ثقافت کیسی تھی عرب کی. آگے سر سمجھ آگئی ہے تو بتا دیں سر، سمجھ آگئی ہے نہیں آئی تو بھی
بتا دیں نہیں. ادب کی اہمیت ہم نے دیکھ لی کہ عربی کو خاص رنگ دیا حدیث شریف نے 90 طلوع الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. تو یہ ادبی اہمیت آ گئی. عربی کو خاص رنگ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. اور ثقافتی اہمیت میں ہم لکھیں گے کہ آیا. دیکھیں ہمیں حدیث سے بہت سارے فرمان ایسے ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ملتی ہیں کہ آج بھی ہمیں ہوتا ہے عرب کی تہذیب کیا تھی, ثقافت کیا تھی اس دور میں. ٹھیک ہے. اب تیسری بات آئے گی معاشرتی اہمیت. معاشرتی اہمیت میں اچھا یہ میں نے 3 چیزیں لکھی نا حدیث کی, ادبی اہمیت, ثقافتی اور معاشرتی اہمیت. ان تینوں کو آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں, تینوں کے الگ الگ پوائنٹ آپ بنا سکتے ہیں. 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ادب کے وجہ سے جو آپ کو 1-2 باتیں بتائیں, آپ صرف ایک ادبی اہمیت نہ کر کے اس میں وہ 2-4 باتیں لکھ لیں, ثقافتی اہمیت کر کے اس کی 2-4 باتیں. یہ 3 پوائنٹ بھی آپ کے بن سکتے ہیں. ایک پوائنٹ میں تینوں چیزیں بھی آ سکتی ہیں اور 3 علیحدہ علیحدہ پوائنٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. معاشرتی اہمیت میں ہے یہ ہے کہ حدیث شریف کے حدیث شریف سے متاثر ہو کر بہت سارے معاشروں نے اپنا خاص طرز زندگی اپنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اپنا خاص طرز زندگی اپنانے کے لیے تیار ہو گیا. یہ کس کی وجہ سے؟ حدیث کی وجہ سے. بہت سارے معاشرے, یہ معاشرتی اہمیت بھی اس کی ہے کہ حدیث شریف سے بہت سارے معاشرے, عرب میں کتنے معاشرے تھے, جیسے کہ پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ زبانیں بھی بہت ساری بولی جاتی ہیں. پورے پنجاب میں مختلف طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف طرح کے رہن سہن ہے. ہر یہاں لاہور کا اور ہے, ملتان چلے جائیں سرائکیوں کا اور ہے. اس طرح سے ہم ادھر دوسرے جو مشہور ترین ہے جیسے ادھر سیالکوٹ وغیرہ سائڈ پہ ادھر ہم چلتے ہیں, جہلم گجرات, یہاں کے کا ڈائلیکٹ بھی فرق ہے. تو یہ بہت سارے معاشروں نے ایک حدیث شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی اس کے مطابق کھانے پینے میں جو تھا اس پہ بھی لوگوں نے معاشرے, ہر معاشرے نے, بھاولپور کا بھی آپ کر لیں سے آگے ادھر آس پاس کے جو علاقے ہیں, فرق ہے, رہن سہن میں فرق ہے, بولی میں بھی فرق ہے. تو حدیث کی معاشرتی اہمیت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ معاشروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا اس کے مطابق اپنا طرز عمل بنا لیا. ٹھیک ہے. یہ معاشرتی اہمیت ہے. چلے جی, یہاں تک ہو گیا ہمارا مکمل. کسی کو سمجھ نہیں آئی؟ لبینہ اب آپ کو سمجھ نہیں آنی, آپ ہیرا ظفر سے پوچھ لیجئے گا, روشنا سے پوچھ لیجئے گا, شیبہ سے پوچھ لیجئے گا. ان لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے. جو چیزیں نہیں آتی اگر یہ بھی نہ بتا سکیں, کیونکہ یہ مجھے بھی نہیں بتاتے سوائے یہ سر آ رہی ہے نہیں آ رہی آواز, نہ کسی سے سمجھ آئے تو پھر میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح. ٹھیک ہے. مجھ سے پوچھ لیجیے کہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو میں نا لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں, آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. حدیث کی ادبی اہمیت ہے, حدیث کی ثقافتی اہمیت ہے اور معاشرتی اہمیت. حجیت حدیث کے امپورٹنس جو ہے وہ ادب کے حوالے سے بھی ہے کہ عربی ادب کو حدیث نے پھیلایا. ٹھیک ہے. حدیث کی امپورٹنس, حدیث کی حجیت اس لیے بھی ہے کہ اس حدیث شریف نے عربی ادب کو پھیلایا. جو اس وقت کا عربی ادب تھا اس کو, عربی زبان کو, خاص عربی کو خاص اسلوب میں متعین کیا.
खास रंग दिया अरबी को। ठीक है, ये होगी अरबी अदब की अहमियत। ठीक है, और हदीस जो है सकाफती अहमियत में ये है, आप ये पॉइंट लिखेंगे सकाफती अहमियत में, कि हदीस अहद रसालत के सकाफती विरसा की तर्जमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हदीस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सकाफती विरसा था उसकी तर्जमान है। हमें बहुत सारी सकाफत का, बहुत सारी बातों का सकाफती हवाले से, तहजीब के हवाले से हदीस के ज़रिए से पता चलता है। हदीस की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है, कुरान में वो सारी बातें नहीं है। अरब का क्या रवाज थे, रस्म रवाज क्या थे, अरब के रहन सहन कैसा था, ज़ुबान कैसी थी, वो हमें हदीस के ज़रिए से हम तक ये सारी बातें पहुँचती हैं, सकाफत पहुँचती है, तहजीब पहुँचती है। तो हदीस की इम्पोर्टेंस जो है, हुज्जियत जो है, वो इसलिए भी है कि हदीस के ज़रिए से अरबी सकाफत का, अहद रसालत की तहजीब व सकाफत का हमें पता चलता है। समझ आ गई है? और मसाजिद भी तामीर की गई, ये भी हमें पता चलता है। मिसाल आप दे सकते हैं, और जो सकाफत थी वो घोड़ दौड़ करवाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, मेले लगते थे, वो सारी बातें हमें हम तक पहुँचती हैं ये सकाफती हदीस के ज़रिए से, इसलिए हदीस की इम्पोर्टेंस है। फिर माशरती अहमियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की इम्पोर्टेंस जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि हमें माशरती अहमियत का पता चलता है कि बहुत सारे मुआशरों ने अपना तर्ज अमल, जो तर्ज ज़िंदगी जो था, जो तर्ज अमल था, उसको हदीस के मुताबिक ढाल दिया। अरब के अंदर भी बहुत सारे कबाइल थे, बहुत सारे मुआशरे थे। मक्का से मदीना तक का कितना ज़्यादा सफ़र है, और रास्ते में जितने भी इलाके आते थे, जो कबाइल आते थे, उनका हर एक का अपना अपना तर्ज ज़िंदगी था, और ज़ुबान में भी फ़र्क था, डायलेक्ट में भी फ़र्क था, लैंग्वेज में फ़र्क था। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने आप को हदीस के मुताबिक अपना तर्ज ज़िंदगी बना लिया, उसके मुताबिक तैयार कर लिया अपने आप को। ठीक है, ये माशरती अहमियत भी है। ठीक है, बहुत सारी माशरती ऐसी खराबियाँ थी जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ही अपने आप को ढाल लिया, अपने जो दस्तूर थे कबाइल के, उनको तब्दील किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया था वैसे कर लिया। समझ आ रही है अब आपको बात? माशरती अहमियत भी इस तरह से है। लुबैना, अब मैंने आपको दोबारा से बता दी है। अब आगे चले, आज अली हमजा नहीं आया शायद से हाय सित्ता। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है से हाय सित्ता। सेहा सही की जमा है सेहा, और सित्ता अरबी में छः को कहते हैं। छः सही किताबें कहा जाता है। ये वो किताबें हैं हदीस शरीफ की जिन्हें कबूल आम और शोहरत दवाम नसीब हुई। कबूल आम और शोहरत दवाम नसीब हुई, ऐसी ये वो किताबें हैं जो मशहूर हुई। ठीक है, हदीस की इन किताबों की बड़ी खसूसियत ये है कि इनमें सिर्फ सही हदीस को जमा किया गया है, ज़ईफ़ और कमज़ोर हदीस इनमें मौजूद नहीं है। इन किताबों का मुख्तसर तारुफ सुनिए आगे। समझ आ गई बात की? सिहाए सित्ता से क्या मुराद है? सिहा सही की जमा है सिहा, सित्ता छः को कहते हैं। छः सही किताबें जिन पर तमाम लोग मुत्तफिक हैं, मकतबा फ़िक्र के लोग, ये वो छः किताबें हैं जो अपनी सेहत के एतबार से, सही होने के एतबार से सबसे ज़्यादा मकबूल हुई, इनको शोहरत हासिल हुई। समझ आ गई? सिहाए सित्ता से मुराद क्या है? हदीस शरीफ की छः वो किताबें जो मुख्तलिफ अदवार में लिखी गई। टोटल वो किताबें छः हैं जिनको सबसे ज़्यादा शोहरत दवाम हासिल हुई। इनमें सिर्फ सही हदीस को जमा किया गया है, कमज़ोर और ज़ईफ़ हदीस इनमें मौजूद नहीं है। इन कुतुब को कबूल आम शोहरत दवाम नसीब हुई। आगे चले, सिहाए सित्ता की पहली किताब अल जामिया सही अल बुखारी। कुरान पाक के बाद सबसे ज़्यादा मुस्तनद किताब जो समझी जाती है उसको सही बुखारी मुख्तसरन कहा जाता है। पूरा नाम सही बुखारी का
ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سنتہ و آدابہ. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کے لیے بس اتنا نام ہی یاد کر لینا کافی، اگر آپ یاد کرنے کی توفیق کریں. الجامع صحیح البخاری، ٹھیک ہے. صحیح کا مطلب وہی ہے کہ صحیح کا کیا معنی، صحیح کا کیا معنی ہے؟ الجامع الصحیح البخاری. الجامع کو چھوڑتے ہوئے میں نے اس کے بارے میں نہیں بتایا، الصحیح کے بارے میں بتایا. الصحیح کا کیا معنی ہے؟ جو بچہ بتائے گا پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ الصحیح کا کیا معنی ہے یہ بتائیے. الصحیح، الجامع الصحیح، جامعہ کو چھوڑ دیں، الصحیح کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ دیکھتے ہیں آپ کو ابھی میں نے آپ کو بتایا کتنا کا آتا ہے. اس وقت 24 بچے میرے پاس آن لائن ہے، 24-25 ہیں. ان میں سے کس کو آتا ہے مجھے اندازہ ہو جائے گا کتنے کے بچے کانشیس ہو کے سن رہے ہیں. رباب غلط بتایا، ہیرا ظفر نے بھی غلط بتایا ہے. کیا مطلب ہے الصحاح ستہ؟ بتائیں صحاح ستہ کا کیا معنی ہے، یہی بتا دے. صحاح ستہ کا کیا معنی ہے؟ صحیح مضبوط حدیث، یہ کوئی مطلب کوئی لوہے سے بنی ہے مضبوط حدیث؟ دوبینا بیٹا اچھی بات نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہ ہو. شمسا جاوید بالکل غلط کہا. صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ چلے یہ بتائیں، ابھی میں نے آپ کو پچھلے 1 منٹ پہلے آپ کو بتایا. صحاح ستہ 6 صحیح کتابیں، ٹھیک ہے، جن میں صحت کے اعتبار سے صحیح حدیث کو جمع کیا گیا ہے. صحت کے اعتبار سے کچھ حدیثیں کمزور بھی ہیں، کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں. صحاح ستہ سے مراد 6 صحیح کتابیں ہیں کہ ان میں صحیح حدیث کو صحت کے اعتبار سے صحیح حدیث کو جمع کیا گیا ہے. کچھ حدیثیں صحت کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، کچھ بہت ضعیف ہوتی ہیں، اور کچھ بالکل موضوف ہوتی ہیں کہ خود سے گھڑ لینا. موضوف ان کو کہا جاتا ہے. موضوع حدیثیں ان کو کہا جاتا ہے، وہ خود سے گھڑ لی جاتی ہیں حدیثیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہوتا. خود سے گھڑ لینا ایسی حدیثیں ہوتی ہیں، ایسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود کرتے ہیں، ان منسوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر جاتے ہیں، وہ موضوع حدیث ہوتی ہے. وہ تو بالکل ہی نہیں ہے. لیکن جو صحت کے اعتبار سے کمزور ہیں یا ضعیف ہیں ان کو ان 6 کتابوں میں شامل نہیں کیا گیا، ضعیف حدیثوں کو. اب صحت کیا چیز ہے آپ کو میں بتاتا چلوں. صحت یہ ہے حدیث شریف. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کو دوبارہ نہیں بتاؤں گا یہ بات. حدیث کی صحت کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کی صحت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے بچے؟ صحت مند ہونا، حدیث کا صحت مند ہونا، کسی حدیث کا صحت والی حدیث ہونا، صحیح حدیث ہونا، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہمیں اس سے لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے بات کا؟ چلے شکر ہے آپ کا آواز آ رہی ہے. ثنا، ہیرا آپ کا بھی شکریہ. جی حدیث کا صحیح ہونا، صحت مند ہونا، حدیث کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس حدیث کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت جو کیا ہے وہ کثیر راویوں نے روایت کیا ہے، ایک حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک صحابی نے نہیں، ایک سے زیادہ صحابی نے ایک سے زیادہ تابعی کو بتایا، اپنے شاگردوں کو بتایا، انہوں نے ایک سے زیادہ اپنے شاگردوں کو بتایا، انہوں نے بھی اپنے ایک سے زیادہ شاگردوں کو بتایا. ہر جگہ پہ کثرت آ گئی. ایک بات یہ کہ ایک اتنی کثرت ہو راویوں کی ہر درجے میں، صحابی کے درجے میں، تابعی کے درجے میں، تبع تابعی کے درجے میں، ان کے شاگردوں کے درجے میں بھی اتنی کثرت ہو
کہ جھوٹ پر محال ہونا، کہ وہ ان کو مطلب یہ نہ ہو کہ وہ یہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، جھوٹ پہ محال نہ ہو، یہ بات جھوٹ پر متفق ہونا محال نہ ہو، یعنی کہ راویوں کی اتنی زیادہ لمبی تعداد ہو، ہر راوی کے درجے میں تصدیق کی ہو یا روایت کیا ہو، تصدیق بھی اور روایت بھی کیا گیا ہو۔ ایک بات تو یہ ہوگی ثنا قبل آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، ثنا ثنا کمل آپ نے بالکل صحیح کہا، تصدیق بھی ٹھیک ہے، اور بہت سارے راویوں نے ایک حدیث کو روایت کیا ہو، ایک بات یہ ہو گئی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر راوی جس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، ہر راوی، ہر درجے کا راوی، اس کی جانچ پرکھ کی جائے کہ اس شخص نے کبھی زندگی میں اس پر جھوٹ یا بہتان لگا دینا ثابت نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس نے جھوٹ نہ بولا ہو۔ یہاں تک بھی امام بخاری جو ہے نا، صحیح بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے میں آپ کو بتاتا چلوں، مؤلف ان کے جو ہے نا صحیح بخاری کے، وہ ہیں محمد بن اسماعیل البخاری، بخارا شریف کے رہنے والے ہیں، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میں نے لکھی ہے۔ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب اس کو مانا جاتا ہے، صحیح بخاری کو، مجموعہ حدیث کل بخاری شریف نے، بخاری صاحب نے، اسماعیل، محمد بن اسماعیل نے 6 لاکھ حدیث کو جمع کیا تھا، 6 لاکھ حدیث کو، پھر ان کی صحت کو دیکھا کہ کس حدیث کو زیادہ راویوں نے روایت کیا ہے، اور پھر ہر ایک ایک راوی کو لے کر اس کی زندگی کی جان پرکھ کی کہ زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو، اس راوی نے جھوٹ بولنا صادر نہ ہوا ہو، ثابت نہ ہوا ہو اس پر، ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے بعد، اور اس کے علاوہ اس شخص نے یہاں تک بھی احتیاط کی کہ وہ سنتوں پر پورا عمل پیرا ہو، ہر وہ شخص سنتوں پر عمل پیرا ہو شخص وہ، اور یہاں تک کہ اس نے کبھی زندگی میں کھڑے ہو کر پانی نہ پیا ہو، کھڑے ہو کر پانی تک بھی نہ پیا، مطلب سنت پہ اتنا عمل کیا ہو اس نے کہ کھڑے ہو کر جس نے پانی ایک دفعہ پیا، اور حضرت محمد بن اسماعیل البخاری نے اس کی حدیث کو کمزور کر دیا، ضعیف کر دیا، ٹھیک ہے، کہ اس نے سنت کا حدیث جمع کی ہے حضرت امام بخاری نے، ٹھیک ہے، حضرت محمد بن اسماعیل البخاری نے، ان میں سے صرف 9,000، 6 لاکھ میں سے 9,086 حدیث کو اس اپنی صحیح بخاری میں جمع کیا، چھان بین کر کر، 6 لاکھ میں سے صرف 9,000، 1 لاکھ بھی نہیں، 50,000 بھی نہیں، 10,000 بھی نہیں، صرف 9,000 حدیث کو جمع کیا۔ اگر مقرر احادیث کو حذف کر دیا جائے تو تعداد صرف 2,761 رہ جاتی ہے، مطلب صرف 2,761 احادیث صحیح بخاری میں جمع ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آئیے؟ لیتا شوکت، اب آپ کو بلیک اسکرین کیوں نظر آ رہی ہے؟ بچے کچھ بتائیں، آپ کریں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
آ رہی ہے آپ کو بچے؟ وائس اور ویڈیو آ رہی ہے؟ انٹرپشن ہو رہی ہے بار بار، پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے. آپ نے بات پی پی ٹی شو ہو رہی ہے آپ کو ود ویڈیو؟ نہیں آج بھی ہمیشہ کی طرح ایک دو دفعہ آئے ہیں بوائز بھی. خدا ہے آواز کا. میں فین بند کر کے دیکھتا ہوں شاید اس سے. اب آواز ٹھیک ہے آپ کو بچوں؟ آپ کلیئر ہے آواز؟ اب آواز کلیئر ہے آپ کو؟ اب میں نے فین بھی آف کر دیا. آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے فین؟ فین میں نے آف کر دیا. گرمی میں بیٹھ گیا ہوں. چلے شکر ہے. اب آپ کی وجہ سے میں نے اپنا فین بند کر دیا ہے کہ آپ کو آواز کی انٹرپشن نہ ہو. مجھے لگتا تھا کہ شاید فین کی وجہ سے ہو. فین بند کیا. اب آپ سکون میں آ گئے. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے حدیث جامعہ الصحیح البخاری کی. سیاہ ستہ کی پہلی حدیث شریف کی جو کتاب ہے، جس کو قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے عمل کے لحاظ سے اور احکامات اخذ کرنے، احکامات لینے کے لحاظ سے. جی میں گھر میں ہی ہوں. پنکھا میں نے بند کر دی ہے. بار بار کہوں گا گرمی میں بیٹھا ہوں تاکہ آپ کو آواز کا ایشو نہ ہو. مجھے جو مرضی ایشو ہو جائے. بچے آج میں اٹھا ہی بڑا لیٹ ہوں. کالج جاتا تو آپ کو بڑا لیٹ ہو جاتا سلسلہ لیکچر کا، اس لیے میں نے پھر گھر میں ہی کنیکٹ کیا اور ہو گیا شروع. اتنا بھی ایشو نہیں ہے. باقیوں کو آ رہی ہے اکثر کو، کچھ کو ایسا کہ انٹرپشن ہے. وہاں پہ بھی بیٹھے ہوتا ہے آپ کی طرف سے آواز، کبھی آواز کا ایشو ہوتا ہے اور کبھی انٹرپشن ہو جاتی ہے. یہ ہر جگہ ہی چلتا ہے. اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں جامعہ صحیح البخاری کی. سیاہ ستہ کی صحیح احادیث کی وہ 6 معتبر کتابیں ہیں جن پر تمام لوگ متفق ہیں، جن کو شہرت حاصل ہوئی ہے. سیاہ ستہ حدیث شریف، صحیح حدیث شریف کی وہ 6 معتبر کتابیں ہیں جن کو شہری آپ کو. ان میں سے جو سب سے پہلی جو ہے کتاب سیاہ ستہ کی، وہ ہے صحیح البخاری. صحیح البخاری، صحیح کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کتاب صحیح حدیث کی اس کتاب میں صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے. ضعیف اور کمزور حدیث کو جمع نہیں کیا گیا، نہیں لیا گیا. اس کتاب میں نہیں لکھا گیا، نہیں رکھا گیا. اب صحیح حدیث کیا چیز ہے؟ صحت کے اعتبار سے کچھ حدیث صحیح ہیں اور کچھ حدیث جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں. یہ صحت مند ہونا اور ان میں علت آ جانا، کمزوری آ جانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے یا یہ حدیث کمزور ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ ٹھیک ہے.
اب حدیث کو جمع کرنے کے بعد ان کو جو منتخب کیا گیا ان میں سے حدیث کو پہلے جمع کیا گیا، بہت ساری حدیثوں کو ایک شخص نے جمع کیا، ان میں سے حدیث کو منتخب کیا، ان ہر ایک حدیث کو لیا، ایک ایک حدیث کو لیا اور اس کے ایک ایک راوی کو لیا۔ صحیح حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس حدیث کو کثرت راویوں نے روایت کیا ہو، راویوں کی کثرت نے روایت کیا گیا ہو، بہت سارے صحابیوں نے ایک حدیث کو روایت کیا ہو، اور پھر اس کے بعد بہت سارے تابعین نے جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں ان کو تابعی کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت سارے تابعین نے اس حدیث کو لیا ہو، پھر بہت سارے تبع تابعین نے اس حدیث کو لیا ہو، مطلب ہر درجے میں حدیث کے راویوں کی تعداد کثرت میں ہو، اتنی کثرت میں ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہو جانا محال ہو، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، مطلب وہ جھوٹ کا شعبہ ہی نہ ہو۔ ایک بات کو، ایک حدیث کو اتنی کثرت سے راویوں نے روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا محال ہو، کہ بھی انہوں نے ہو ہی نہیں سکتا، مطلب یہ کہے کہ اگر اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہی ہوگا، اس اتنے راوی کثرت ہو، راویوں کی کثرت نے اس حدیث کو روایت کیا ہو۔ ایک بات صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کیسے پہچان ہوتی ہے صحیح یا کمزور حدیث کی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے بچوں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں میری؟ میسج ہی کر دیں مجھے۔ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر باقی چیزیں کچھ پھر جو گروپ میں اگر آپ کو پوچھنا چاہیں میں آپ کو بتا دوں گا گروپ کے اندر۔ جی، صحیح بخاری کا مختصر تعارف یہ ہے، کچھ آپ نیٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر لیجئے گا نیٹ سے بھی، یہ میں نے ساری معلومات کچھ کتابوں سے نیٹ سے بھی لی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس میں جو آپ کے سامنے سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی بات آپ کو پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ اس سلائیڈ پہ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیں۔ سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ ہیرا ظفر شکریہ آپ کا پوچھنے کا۔ مقرر حدیث، مجھے پتا تھا اس بارے میں آپ پوچھیں گے ضرور، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، شاید بعض کی انٹرپشن سے آپ تک بات پہنچی نہیں ہے۔
صحابہ کرام کے شاگردوں کو تابعی کہا جاتا ہے، تابعی، تابعی اتباع کرنے والے۔ صحیح حدیث وہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کثرت صحابہ نے اور پھر ان سے روایت کرنے والے کثرت تابعین ہو، قابل تابعین کی بھی کثرت ہو، پھر ان سے روایت کرنے والے تبع تابعین کی بھی کثرت ہو، ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ کمی نہ ہو کثرت میں، یعنی کہ کہیں پہ ایک یا دو نہ رہ گئے ہوں، یہ کثرت تعداد میں کثرت سے ہوں، چار یا اس سے بھی زیادہ ہوں کثرت سے، یا آٹھ یا اس سے بھی زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، یا 16 یا اس سے بھی زیادہ ہوں، مختلف فقہاء نے ہونی چاہیے ہر تابعین سے، اور پھر تابعی سے، پھر ان کے تبع تابعین سے، اور پھر ان کے شاگردوں سے، ہر جگہ پہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کثرت سے ہوں، اتنی کثرت سے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، ٹھیک ہے، ہر بندہ یہ کہہ سکے، ہر ایک بندے کی عقل یہ کہے کہ یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ کثرت ہے تو یہ جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، ایک آدھا کو جھوٹ بول سکتا ہوگا کوئی، مطلب اپنی بات کر کے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارتاً کہہ دیتا ہوگا، ان کی طرف منسب کر دیتا ہوگا، ایسا نہیں، کثرت کی تعداد سے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات کی ہے، کثرت راویوں کی کثرت ہو تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس راوی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ہر اس راوی کی زندگی کی بھی جانچ پرکھ کی گئی ہو، جانچا گیا ہو ان کی زندگی کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والا تھا بندہ، یہاں تک کہ امام بخاری نے حدیث جو جمع کی ہیں وہ 6 لاکھ ہے ٹوٹل، اور انہوں نے اپنی صحیح بخاری شریف میں جو حدیثیں لکھی ہیں وہ 9086 ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مطلب 6 لاکھ میں سے چند ایک تعداد کی جو حدیث لکھی ہیں، حدیث جو جمع کی ہیں، اس میں چند ایک لاکھوں میں سے چند ایک ہزار حدیث کو جمع کیا ہے، تو انہوں نے صرف ان حدیثوں کو لیا ہے کہ جن جن راویوں ہر ایک راوی کی انہوں نے زندگی کو دیکھا کہ کبھی زندگی میں اس راوی نے کبھی سنت کے خلاف کام نہ کیا ہو، یہاں تک کہ پانی بھی کھڑے ہو کر نہ پیا ہو، جب ایک شخص نے اگر زندگی میں پانی کھڑے ہو کر پی لیا، پتہ چل گیا اسے پانی بھی کھڑے ہو کر پیا تھا، تو اس کی حدیث کو بھی امام بخاری نے ایک سائڈ پہ کر دیا، رکھ دیا، سمجھ آ رہی بات کی، اتنا مطلب اس پہ اس کو سخت فارمولے لگا کر، ضوابط بنا کر حدیث کو منتخب کیا، 6 لاکھ حدیث میں سے صرف 9000، اگر مقرر حدیث کو حذف کر دیا جائے، اس میں سے نکال دیا جائے تو تعداد صرف 2761 بچتی ہے۔ مقرر حدیث، ابھی ہیرا ظفر نے بھی پوچھا تھا، مقرر حدیث کیا چیز ہے؟ مقرر حدیث وہ ہے کہ جو کہ حدیث کی تکرار اس کو کہا جاتا ہے، کہ حدیث ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیان ہوئی ہے، دوسرے چیپٹر میں پھر وہ حدیث بیان ہو گئی ہو، حدیث کی تکرار ہو گئی ہو، ان کو مقرر حدیث کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ تیسری جگہ پہ بھی حدیث اسی کتاب میں ایک تیسرے چیپٹر میں بھی بیان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں بتاتا ہوں، مثال کے طور پر مقرر حدیث کی مثال ہم یہاں پہ یہ لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، آپ احرام کی حالت میں تھے، حج کے دنوں میں تھے، احرام باندھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو احرام کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری طاری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، پچھنے جس کو آج کے دور میں ایک ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، یہ چائنیز کا ٹریٹمنٹ ہے، میرا اس پہ آرٹیکل بھی میں نے لکھا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، تھراپی، کون سی تھراپی ہوتی ہے، کپنگ تھراپی، کپنگ تھراپی، کپنگ تھراپی آج کل یہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، امراض کے علاج کے لیے ہجامہ تھراپی بھی کہتے ہیں اس کو، بالکل ہجامہ کے دنوں میں کپنگ تھراپی کروائی، ہجامہ کروایا، ایک حدیث یہ
تو ہمیں ملتی ہے ہو گئی ہے ان حدیث کو دو کو صرف ایک ہی گنا جائے تو پھر باقی تعداد سے صرف 2500 تقریباً حدیث کو جمع کٹ لیا اخذ کیا اور کر کے ان کی ایک امام بخاری نے اتنی سخت اس پر ہر حدیث کو پرکھنے کے اتنے سخت ضوابط بنائے کہ اس کے لیے 61 حدیث کو جمع کیا اپنی کتاب کے اندر. پھر نیچے سب سے آخر پہ ہے شروع شرح کی جمع ہے تشریح کہا جاتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف کی تشریح یاد پہ لکھی جیسے قرآن کی تفصیل لوگوں نے لکھی ہیں کئی کئی جلدوں پر. اسی طرح اس کی حدیث کی بھی تشریحیں لکھی گئی ہیں شرح لکھی گئی ہیں. جیسے فتح الباری ہے امام ابن حجر اسقلانی نے لکھی فتح الباری کے نام سے ہے. عمدۃ القاری از علامہ عیونی نے لکھی عمدۃ القاری کے نام سے ہے. صحیح الجامعہ الصحیح المسلم الجامعہ الصحیح المسلم. الجامعہ کا مطلب یہ ہے الجامعہ صحیح بخاری بھی تھا الجامعہ صحیح مسلم بھی ہے. جامعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تقریباً تمام امور کو زندگی کے تمام پہلوؤں پر حدیث کو جمع کیا گیا ہو وہ جامعہ حدیث کہلاتی ہے. جامع حدیث وہ کہلاتی ہے جس میں زندگی کے تمام امور پر حدیث کو جمع کیا گیا ہو. مطلب اس میں عبادات کے متعلق بھی حدیث ہو معاملات کے متعلق بھی حدیث ہوں نکاح و طلاق کے متعلق بھی حدیث ہوں اس میں وراثت کے بھی متعلق بھی حدیث ہوں اس طرح سے اس کے طب کے متعلق بھی حدیث ہوں علاج و معالجے میڈیسن پر بھی حدیث ہو موجود ہوں. مطلب زندگی کے تمام جو ہیں وہ پہلو ہیں زندگی کے انسانی زندگی گزارنے کے تمام پہلو جو ہیں ان تمام پر حدیث جمع ہوں تمام پہلوؤں پر حدیث کو ایک کتاب میں جمع کر لیا گیا وہ جامعہ کہلاتی ہے وہ کتاب جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلقہ حدیث کو جمع کیا گیا ابواب بندی کر کے ان کو جمع کیا گیا ہو ابواب بنا کر تمام پہلوؤں کے ابواب بنا کر ان کے متعلقہ جو حدیث ان کو جمع کر لیا گیا ہو. ٹھیک ہے یہ اس کو جامعہ کہا جاتا ہے ایسی کتاب کو جامعہ کہا جاتا ہے جس میں تمام سے متعلقہ حدیث حجاج کشیری نشاپوری ان یہ مؤلف کتاب کے رائٹر ہے صحیح المسلم جمع کیا ہے 3 لاکھ کو حدیث کو پہلے جمع کیا اس میں سے پھر کانٹ چانٹ کر کے 7275 حدیث کو اپنی کتاب میں شامل کیا ہے. اگر مقرر حدیث کو حذف کر دیا جائے اس میں بھی تو تعداد صرف 4000 رہ جاتی ہے. مطلب 3 لاکھ میں سے صرف 4000 جو ہے وہ شرح وہ کتابیں وہ حدیث 4000 حدیث امام بخاری نے لکھی ہیں. صحیح مسلم شریف میں کل تعداد جو حدیثوں کی ہے وہ 7275 ہے. اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو 4000 حدیث کی تعداد رہ جاتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. الجامعہ الترمذی یہ بھی حدیث صحیح ہے کی تیسری کتاب ہے الجامعہ. جامعہ سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ حدیث کی کتاب جس میں تمام پہلوؤں پر حدیث کو جمع کیا گیا ہو زندگی کے تمام پہلوؤں پر حدیث کو جمع کیا گیا ہو وہ جامعہ ہے. الترمذی امام عیسیٰ الترمذی نے محمد بن عیسیٰ الترمذی نے لکھی. ترمذ میں پیدا ہوئے تھے. ان کی تعداد ان کے تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش دونوں شامل ہیں آپ کے سامنے ہے. انہوں نے جو حدیث منتخب کل حدیث کا مجموعہ مجھے نہیں ملا. امام جامعہ ترمذی نے امام ترمذی نے جو
کل حدیث کا مجموعہ کتنا تھا، یہ مجھ تک نہیں پہنچا، میں نے کافی سرچ کیا، یہ نہیں ملا، اس کو چھوڑے. ان کی کتاب میں جو حدیث موجود ہیں ترمذی میں، جامعہ ترمذی میں، وہ 3956 حدیث ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اس بات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں ترمذی کے اندر مکرر حدیث موجود نہیں ہے. سمجھ آئی بات کی، کہ اس کتاب میں کسی بھی حدیث کو دوبارہ سے اس حدیث کو شامل نہیں کیا جو ایک دفعہ شامل کر لی گئی ہو. دوسرے ابواب میں بھی ہمیں وہ حدیث دوبارہ سے نہیں ملتی. جی. سنن ابی داؤد. سنن اس حدیث پہلے ہم نے پڑھا تھا جامعہ حدیث کی کتاب. جامعہ وہ کتاب ہوتی ہے جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں پر، عبادات کے متعلق بھی اور معاملات کے متعلق بھی، تمام پہلوؤں پر حدیث لے کر اس میں جمع کی گئی ہو ایک کتاب کے اندر، اس کو جامعہ کہا جاتا ہے. یہ ہے سنن. سنن سے مراد ہے کہ وہ حدیث کی کتاب جس میں امور سے متعلق حدیث کو فقہی امور کو بیان کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. فقہی امور سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں تو سنن ابی داؤد. ابو داؤد سلیمان بن اشحس نام ہے. کل 5 جمع کی میں لبینہ آپ کے لیے پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں. سنن، اس سنن کا مطلب یہ ہے، سنا آپ کو بھی بتا رہا ہوں دوبارہ. سنن اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں فقہ سے متعلقہ احادیث کو جمع کیا گیا ہو. سنن اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں صرف فقہی امور سے متعلق حدیث کو جمع کیا گیا ہو. سنن جیسے آپ سنت سے بھی کہہ سکتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل. ہاں، ہیرا ظفر نے دیکھو بتا دی ہے، اس کو آواز آ رہی ہے ساری. آپ 2-3 بچوں کو آواز کا مسئلہ ایشو ہے، یہ پھر آپ کی طرف سے، آپ کے اینڈ پہ ہو سکتا ہے، میری طرف سے آواز تو. جی. منتخب احادیث 4800 حدیث، 5 لاکھ میں سے 5 لاکھ حدیث میں سے ان کو جانچ پڑت کی، کانٹ چانٹ کر کر ان حدیث کی صحت کو دیکھ کر 4800 حدیث کو لے کر اس کی کتاب سنن نبی داؤد مرتب کی حضرت امام ابو داؤد نے. پھر دوسری جو سنن والی سنن نسائی ہے، یہ بھی وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں فقہی امور کے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا ہو. ہیرا ظفر بہت شکریہ، زندہ باد. اچھا جی. مؤلف سنن نسائی بھی ایک کتاب ہے حدیثی، فقہ امور کے متعلقہ حدیث جمع کی گئی ہوں جس کتاب کے اندر وہ سنن نسائی ہے. دوسری کتاب سنن ابی داؤد کے بعد وہ ہے عبد الرحمن احمد بن شعیب، نساء کے علاقے میں پیدا ہوئے. مجموعہ حدیث کل کئی لاکھ تھا. مجھے بس یہی ملا کہ کئی لاکھ تھا، اس میں سے 5761 حدیث کو منتخب لیا گیا. 5761 حدیث کو ان کئی لاکھ حدیث میں سے منتخب کر کر اس کتاب کے اندر شامل کیا گیا. مؤلف ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ. سنن ابن ماجہ، یہ تیسری سنن جو کتاب ہے. 3 جامعہ کتابیں ہوگی اور 3 سنن کی کتابیں ہوگی. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری. حدیث شریف کی 3 کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں صحیح ستہ کی، 3 جامعہ ہیں اور 3 سنن ہیں. جامعہ صحیح البخاری، جامعہ صحیح المسلم، جامعہ ترمذی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ.
सुनन इब्ने माजा मजमू हदीस कई लाख था इसका भी, और मुंतखब जो हदीस उसमें से की वो 4341 है हदीस जो उनमें से मुंतखब की गई, 4341 है। कही जाती है, लेकिन सेहत के एतबार से, मगर इस किताब के अंदर कुछ हदीस ऐसी हैं जो ज़ईफ हैं, सेहत के एतबार से ज़ईफ हैं, जो इस किताब में शामिल हैं। इसी बिना पर कुछ उलमा ने इसी किताब की जगह दूसरी किताब हदीस मोता इमाम मालिक को सहाय सित्ता में शुमार किया है। ठीक है, कि सहाय सित्ता में सुनन इब्ने माजा की जगह पे, क्योंकि इसके अंदर 30 के करीब हदीस ज़ईफ मौजूद हैं, तो इसकी जगह पे इब्ने मोता इमाम मालिक की किताब को सहाय सित्ता में शुमार किया है, छठी किताब। बस ये आपकी आखिरी स्लाइड थी। अब आपको जितनी समझ आई है, बाकी जो आपको बच्चों समझ नहीं आई आप ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। हर जवाब सवाल का जवाब देता हूँ, तो मैं ये अपने टॉपिक के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा। आपस में पहले गुफ्तो शनीद करें, आपस में मुज़ाकरा करें, बातचीत करें। नहीं समझ आती किसी से तो फिर आप मुझसे पूछ लें, लेकिन पहले आपस में गुफ्तो शनीद करें। इससे ये होता है कि आपका ज़हन और खुलता है, पूछने वाले का भी और बताने वाले का भी। ठीक है, जब वो बात समझ आ जाए एक दूसरे से, ना आए समझ अच्छी बात है, अगर ना समझ आए बात समझ आए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो फिर मैं तो हमेशा की तरह हाजिर हूँ, दिन रात जो है ना, वो जब भी ऑन करता हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जब कोई सवाल आ जाता है तो मैं उसको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुहर्रम उल हराम का महीना है। इस महीने के हवाले से एक बात यह है कि हम मुहर्रम उल हराम के महीने को महज मनाते हैं याद करबला के हवाले से, बस। और हमें बहुत सारों को पता ही नहीं है मुहर्रम उल हराम के महीने की फजीलत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा किसी सफ़र से या जंग से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक कबीला से गुजर हुआ, यहूदियों का कबीला था। तो पता चला कि वो रोज़ा से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने रोज़ा क्यों रखा हुआ है आज? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लम, आज के दिन बनी इसराइल को निजात मिली थी आज के दिन में फ़िरौन से, तो इसलिए आज के दिन हम रोज़ा रखते हैं। मुहर्रम का दिन था वो, ये। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जो कौम है, हम जो उम्मत है, मेरी जो उम्मत है वो तुमसे ज़्यादा फजीलत वाली, तुमसे ज़्यादा अफजल है, तो हम 2 रोज़े रखेंगे। तुम 1 रोज़ा रखते हो, हम 2 रोज़े रखेंगे। ठीक है, तो ये मुहर्रम का दिन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो करबला का वाक़या पेश नहीं आया था। सना कमल, आपने जो पूछा ना कब्रों पे जाना मुहर्रम के दिनों में, जब कब्रों पे जाना उनको करना, इस हवाले से हमें जहाँ तक मेरा इल्म है, कोई हदीस तो नहीं है, लेकिन इसको अच्छा समझा गया है। ऐसे मामले को, कब्रों पे जाना, उनके लिए फातिहा खानी करना, उनकी कब्रों को मिट्टी को दोबारा से शादोबाद करना, मतलब उनको संवारना। ये मट्टी हो, पत्थर वगैरह ना लगा के उनको पक्का नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ मट्टी से ही अ, उनको लेप कर देना। ये इसको मुस्तहसन समझा गया, अच्छा समझा गया है। और वहाँ पे ये अशुभ के लिए करने वाला से ताकि वहाँ पे काम ना करे, वहाँ पे जाकर तौबा इस्तगफार उनके लिए मगफिरत की दुआ करे, कुरान ख़वानी करें, वहाँ पे बैठ के सूरह यासीन की तिलावत करें,
اور ان کے کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس کی ان پھولوں کی ان پتوں کی. جب تک وہ پتے سوکھ نہیں جاتے قبر سے عذاب اٹھ جاتا ہے اتنی دیر تک. یہ نبی کی حدیث موجود ہے. جانا چاہیے خواتین بھی، اور جتنا پورا قبرستان ہے جتنی بھی قبریں ہیں تمام سے اپنا عذاب کو اٹھا لے آج کے دن کا صدقہ کر کے، آج کے دن کی برکت کے وسیلے سے. تو نے اس مہینے کے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، محرم کے پہلے شریک اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ یہ میرا عزت والا ہے. یا اللہ اس کی عزت کے خاطر، اس کی عزت کا صدقہ کر کے یا اللہ تمام جتنے بھی جہاں پہ بھی قبرستان مسلمانوں کے، کیونکہ مسلمانوں کا ہی یہ عقیدہ ہے محرم الحرام میں، یعنی جہاں پہ بھی ایمان والے ہیں، ایمان والوں میں جہاں پہ بھی ہیں ملک تمام پہ قبروں کے میں سے عذاب کو اٹھا لے. اور ہمیں بھی اس قبر کی تیاری کر کے آنے کی توفیق اور اسباب عطا فرماؤ، توفیق عطا فرما کہ ہم آنے سے پہلے، قبر میں آنے سے پہلے تیاری کر کے آئے تھے قبر کی. اور محرم الحرام کا سلسلہ جو ہے، فضیلت جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہم 2 روزے، میں اور میری امت 2 روزے رکھیں گے. 2 روزے تو 9ویں اور 10ویں کا لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کوشش کریں، ایک نہیں تو 2 نہیں تو کم از کم ایک 10ویں محرم عاشورہ کا آپ ضرور روزہ رکھیں. بہت فضیلت والا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، نماز کی حالت میں بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ روزہ والا ہر وقت عبادت میں ہی رہتا ہے. تو آپ روزہ کی حالت، روزہ رکھیں، ضرور رکھیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں. آج کے دن کا وسیلہ دے کر اپنی کامیابی کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں. پوری دنیا میں جو وبال ہے، جو معیشت کا عذاب آ گیا ہوا ہے پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. ٹھیک ہے، معیشت کا جو وبال پوری دنیا میں جو آ چکا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا، پوری دنیا میں خاص طور پر پاکستان میں تو برے حال، ہر کاروبار کے، ملازمت پیشہ کے لوگوں کے، بہت سارے لوگ باہر سے بے روزگار لاکھوں کے تعداد میں پاکستان آ گئے ہیں. بے روزگاری بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے. اگر تو نے پیدا کیا ہے ان کو رزق بھی تو نہیں دینا ہے، اپنی جناب سے سب کو بہترین رزق عطا فرما. محرم عاشورہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ. صرف ہم نے صرف اس کو اہل تشیع حضرات نے صرف اس کو ماتم کرنے کے ساتھ ہی منتخب وہ منسوب کر دیا ہوا ہے، یاد کربلا کے لیے منسوب کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بھی ایک عظیم کارنامہ، ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا اسلام کے اندر. 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، اسی دن میں شہادت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی قربانی کو قبول کیا حضرت امام حسین کی. ان کے آل اولاد کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کیا، شہید کیا گیا، نعوذ باللہ شہید کیا گیا. ان کی بھوکا پیاسا ان کو ریگستان میں، دشت و بیابان میں ان کو رلایا گیا، ترسایا گیا. بہت دردناک وہ بھی واقعہ تھا. لیکن صرف اسی کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے. محرم الحرام، یہ محرم کا وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا تھا. یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حشر برپا ہے. تو اس دن کا وسیلہ دے کر زندہ ہوتا تو اس پر ماتم کرنا چاہیے. ہاں، دیکھا ہے رضا، کتنی آپ نے پتے کی بات کی ہے، سوچ سمجھ والی آپ نے بات کی ہے، تدبر والی بات کی ہے. جب شہید ہوتا ہی زندہ ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ اس کو مار دیا؟ ٹھیک ہے، پھر کیوں ماتم کیا جاتا ہے؟ شہید تو زندہ ہے، وہ تو اس کے لیے تو رونا بھی نہیں چاہیے. وہ تو زندہ ہے، ہر وقت وہ زندہ ہے. اور قیامت والے دن میں سب سے زیادہ خوش شہید ہی ہوگا جو شہادت کی حالت سے یہاں سے گیا. تو پھر ہم کیوں ماتم کرتے ہیں؟ اسلام بھی آج موجود ہے، سب کچھ ہے، تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سمجھنے کی بات ہے، اپنے اپنے فکر کی بات ہے، اپنے اپنے ذہن کی بات ہے، اپنے خیالات کی بات ہے کہ ہم کس طرف خیالات کو لے کر جاتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے.
کسی نہ کسی ذرائع سے اللہ تعالیٰ ہمیں جب مرنے کے قریب آئیں ہمیں کوئی ایسا مطلب ہو جائے ہم شہادت کی موت مریں. دعا یہی کرنی چاہیے, کوشش کیا کر یہی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے تو ہر وقت دعا کو سنتا ہے, مجھے جب موت دینا تو شہادت کی موت دینا. ٹھیک ہے, تو بس یہ ساری میں بحث میں نہیں جاتا. جو بھی ہو رہا ہے پورے عالم اسلام کے اندر, اب تک کرونا تھا, اب دیکھیں کرونا بھی ختم ہو گیا, SOPs بھی سارے ختم ہو گئے, سارا کچھ. اگر محرم 2 مہینے پہلے آ جاتے تو شاید 2 مہینے پہلے ہی لاک ڈاؤن بھی سارا کچھ ختم ہو جاتا. یہ ساری دنیا ہی کہہ رہی ہے, میں بھی کہتا ہوں مرض تو ہے ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا, مارچ اپریل میں تھا, کوئی کمی نہیں ہے. یہ لوگ پبلک ریلیشن تب سے بھی تھے, آج بھی پبلک ریلیشن موجود ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں, بلکہ زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی بیماری دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام اجتماعات جو بھی جہاں پہ بھی منعقد ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت کرے, تمام انسانوں کی حفاظت کرے, ہماری حفاظت کرے, ہمیں گمراہوں سے بچائے, گمراہی سے بھی بچائے. ٹھیک ہے, جو باقی 2 دن رہ گئے ہیں عاشوراء کے, اس عشرہ کے, اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں مکمل عبادت گزار بننے کی توفیق اور ہدایت فرمائے. ہم اچھے طریقے سے ان 2 دنوں کو گزاریں, کوشش کریں روزہ رکھ کے گزاریں یا عبادات میں ذکر کر کے گزاریں, استغفار کر کے گزاریں. اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت زیادہ پسند ہے. اس مہینے میں ان دنوں کا اللہ تعالیٰ نے جب قسم کھائی عزت والے ہیں تو ان عزتوں کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر استغفار کریں. میں لبینہ بیٹا میں ہر روز آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. رات کی میں نے خاص عبادت رکھی ہے, کوشش کرتا ہوں وہ عبادت کو کبھی چھٹی نہ ہو. الحمدللہ کبھی ہوئی نہیں, کافی عرصے سے وہ چل رہی ہے. میں ہر روز آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ تمام بچوں کے لیے, میرے جتنے بھی طلباء ہیں ان کی ہدایت کے لیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا رستہ دے, سیدھا رستہ پر چلائے. میں آپ کو صرف پڑھانے نہیں آتا, میں آپ کو تیار کرنے کے لیے آتا ہوں. میری کوشش آپ کو صرف پڑھا دینا نہیں ہے, آپ کو تیار کرنا ہے. اگر آپ تیار ہونا چاہیں تو مجھے امید ہے, سارے بچے تو نہیں, کوئی 2-4 بچے میں اپنے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میرے تیار ہوں گے. جب وہ آپ کورس پورا اگلے سال جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے, آپ کو وہ باتیں میرے تیار شدہ بچے وہ ہوں گے کہ باقی تمام ان پر فخر کریں گے. ان دیکھ لیے بچوں, چند ایک بچے ہیں 2-4 کے جو آپ اچھے طریقے سے وہ میرے تیار یافتہ ہو سکتے ہیں, وہ ہو جائیں گے. میری کوئی بات نہیں, سب قرآن کی باتیں اور حدیث کی باتیں, اور وہ باتیں جو جس پر ہمارا بچپن سے ایمان ہے, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہونا ہے. میں تو وہی باتیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, انہیں سے لے کر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. مان لیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں مانیں گے تو نقصان آپ لوگوں کا ہی ہے. تیاری ہو کے جائیں, متقین کا امام بننے کی کوشش کریں کہ ہمارے آس پاس کے جتنے بھی لوگ عبادت گزار ہیں, پرہیزگار ہیں, ہم اس سے زیادہ ہو جائیں. ایک نہیں ہم 2 روزے رکھیں, ہمیں 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ہم 5 نمازوں کے علاوہ ہم نوافل کی بھی کثرت ادا کریں. ٹھیک ہے, صلاۃ و تسبیح پڑھیں, روزانہ ہی پڑھیں صلاۃ و تسبیح, رات کو پڑھیں صلاۃ و تسبیح. ٹھیک ہے, امام بن جائیں اور پھر خشوع و خضوع زیادہ کریں. لوگ تو بس سلام پھیرتے ہیں اور بس ختم. ہم ہر لحاظ سے, عبادت کے لحاظ سے بھی, ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے لحاظ سے بھی, کوئی گالی بھی نکال دیتا ہے ہم خاموشی سے سنیں, اس کا کوئی جواب نہ دیں. کوئی ہماری غیبت کر دیتا ہے, برائی بیان کر دیتا ہے, کوئی برائی دیکھے یا اچھائی کو برائی کا سمجھ کر آگے بیان کر دیتا ہے, تو بھی خاموش رہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے تیار ہونا ہے, اس طریقے سے تیار ہونا. یہی طریقہ نبیوں کا ہے. ہم نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے تو. ٹھیک ہے, ان کے اوپر بھی جرح و تعدیل کی ہے بہت زیادہ, ان کو بھی ایون کے قتل بھی کر دیا, مار بھی دیا, جان بھی لے لی ان کی, جہاں تک بھی کوڑے بھی برسائے ان کے اوپر, ان کو پتھر مار کر ان کو شہید بھی کیا گیا ہے. ہم کس کھیت کے مولی ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں بس سمجھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی مکمل توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا اور آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.